नमस्कार आदाब। आज से मैं एक अपनी नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसका उन्वान है कुर्रियात रशीद अहमद सिद्दीकी। जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के पहले हिस्से तक सफ़े अव्वल में गैर मामूली तौर पर अपने ज़रख़ेज़ ज़हन की वजह से एक नुमायाँ अदीब की हैसियत हासिल कर चुके थे। उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखाई पढ़ाई का सिलसिला तकरीबन 60 यानी 60 बरसों पर फैला हुआ है। उन्होंने खाके भी लिखे, तंज़िया मज़ामीन भी लिखे और इंशाइये भी लिखे। वो तनक़ीद निगारी में भी मसरूफ़ रहे और तकरीबन 100 से ज़्यादा अहम किताबों पर तबसरे किए। मगर सिनफ़ी एतबार से इस तनू के बावजूद रशीद अहमद सिद्दीकी को नुमायाँ तौर पर तंज़ो मज़ाह और इंशाइये की असनाफ़ की बुनियाद गुदास की हैसियत से जाना जाता है। ये हकीकत है कि अगर उर्दू तंज़ो मज़ाह और इंशाइया की असनाफ़ को रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी ने ऐसा इस्तेहकाम न बख्शा होता तो बाद के ज़माने में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुख्तार मसूद, कर्नल मोहम्मद ख़ान और मुश्तबा हुसैन जैसे तंज़ो मज़ाह के नुमाइंदे अदीबों की तहरीरों में ऐसी रंगारंगी न पैदा हुई होती। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा कारनामा अलीगढ़ और दबिस्तान अलीगढ़ को एक रिवायत में तब्दील करना भी है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिस तरह एक तहज़ीब, एक कल्चर और एक शाइस्ता तर्ज़ ज़िंदगी की अलामत की शक्ल में पेश किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि अलीगढ़ अरसे दराज तक अपने इल्मी और तहज़ीबी कारनामों के साथ रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों के हवाले से भी ज़िंदा रहेगा। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका इंशाइया जिसका उन्वान है यूपी वाला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश वाला, यूपी वाला। आइए सुनते हैं यूपी वाला। मुझसे फरमाइश की गई है कि मैं यूपी वाला पर आपसे कुछ गुफ्तगू करूं। सुभान अल्लाह व माशा अल्लाह। तलाश की दाद दूं या अपने मुंतखब किए जाने पर फरियाद करूं। सुनने वालों में से जनाब वाला से लेकर मालूम नहीं कहाँ कहाँ और किस किस किस्म वाले मौजूद होंगे। इसे आप कम अज़ कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस यूपी वाला मिसरे तरह पर तबाह आजमाई करते हुए मुझे कितना पेचो ताब आ रहा है। मैं जहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ वहाँ की ये रस्म है कि आप भले मानसों की तरह बैठे गुफ्तगू कीजिए। भले मानसों की तरह लड़ झगड़ नहीं सकते और ना भले मानसों की तरह खामोश रह सकते हैं। आपने वो मिसल तो सुनी होगी, मियाँ मिट्ठू बोलो वरना पिंजरा खाली करो। बहरहाल संग आमद व सख्त की बिना पर तो इस वक्त सबर किए लेता हूँ, लेकिन ये भी वाज़ेह रहे इसी मिसल का दूसरा मिसरा तंग आमद जंग आमद भी है। चुनांचे मैंने फ़ैसला कर लिया है कि एक तकरीर तो तहरीरी होगी जिसे आप लोग सुनेंगे, यानी जिनके पास रेडियो है या जो रेडियो की जद में है, और दूसरी तकरीर बिल्कुल मुँह ज़बानी होगी जिसका मुखातिब सिर्फ वो रेडियो वाला होगा जो हर रोज़ इस किस्म के शगुफ़े छोड़ा करता है। मुझे उम्मीद है कि आप और कुछ नहीं तो इस वाले और वाले का फ़र्क समझते होंगे, और आप समझे हों या ना समझे हों। मेरे पास जो बुज़ुर्ग बैठे हैं और शॉर्ट हैंड में मुस्कुरा रहे हैं वो समझ गए हैं, लेकिन इत्मीनान ये है कि 15 मिनट तक तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना मैं उनका कुछ कर सकता हूँ। तो जनाबे वाला, इस लफ्ज़ वाले में अजीब अजीब किस्म के शब्द नामचे बंद हैं। इसको मुख्तलिफ़ तरकीब देकर आप मुख्तलिफ़ मफ़हूम पैदा कर सकते हैं और इस तरकीब से जिसकी चाहे तारीफ़ कर लें और जिसको जी चाहे गाली दे दें। अरसा हुआ एक साहब ने खिताबात की एक फहरिस्त शाये की थी, काफ़िया यही वाला था।
خطاب یا القاب کا یہ طرز اتنا مقبول ہوا کہ اب لوگ اسے بے تکلف استعمال کرنے لگے ہیں۔ مجھے سارے خطابات تو یاد نہیں، صرف چند ایک ذہن میں محفوظ رہ گئے ہیں۔ عام لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کر اس کا حق تصنیف یا حق ملکیت محفوظ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ان کے ترک و اختیار کا حق ہر عاقل بالغ اور بے روزگار کو حاصل ہے۔ سنیے، RC شیشے والا، PK بھٹی والا، JB گھڑی والا، CP موتی والا، OU مرغی والا۔ بہرحال اب یہ لفظ چل نکلا ہے جسے بے تکلف صاحب اور یکا بان دونوں استعمال کرتے ہیں، اور اب جبکہ ریڈیو والوں نے اسے چالو کر دیا ہے تو ہم لوگ بھی جو اصولاً لکھے پڑھے اور اخلاقاً تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں کیوں نہ استعمال کریں۔ آپ نے وہ مثل تو سنی ہوگی، دلی میں رہ کر ریڈیو سے بیر۔ میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ UP کے باشندے کا حال کون بتائے، کسے بتائے؟ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، اخلاق و مذہب، شعر و ادب، نشیب و فراز، آسمان و زمین، سبھی کی تو قدر و قیمت بدل چکی ہے۔ کس معیار سے، کس متا کو پرکھا جائے اور کس برتے پر پرکھا جائے؟ ہم جس چیز کا ماتم کریں ممکن ہے آپ اس پر ہنس پڑیں، یا جس پر ہم ہنسیں اس پر آپ برس پڑیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں اسے آپ اظہار واقعہ سمجھیں۔ مجھے اس پر قطعاً اصرار نہیں ہے کہ اسے آپ قابل قدر بھی سمجھیں۔ غزل میں پڑھتا ہوں، ساز کا انتخاب آپ خود کر لیجیے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ UP کا علاقہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور کن لوگوں پر UP والے کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں میں UP کے جغرافیائی حدود نہیں بتانا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ کب تک ممالک مغرب شمالی و اودھ کہلایا اور کب ممالک متحدہ بنا، اس کی آب و ہوا کیسی ہے، پیداوار کیا ہے، اس کے قدرتی مناظر کیا ہیں، اس کا نظام حکومت کیا ہے، اور یہ تمام باتیں مجموعی حیثیت سے اس کے باشندوں پر کیوں کر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ ایسے بدنام سے اس کی توقع بھی نہیں کرتے کہ میں ریسرچ یا گورکونی قسم کی باتیں کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں، آپ کے تاثرات میں تنوع پیدا کر سکتا ہوں۔ میں اس وادی کا مسافر ہوں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اس مسلک کے پیرو بن جائیے، اور تھوڑا ہی دیر کے لیے بھول جائیے کہ دنیا میں بیوی یا بے روزگاری بھی کوئی چیز ہے۔ مجھے امید ہے وہ بیویاں مجھے معاف کر دیں گی جو بے روزگار ہیں، اور وہ بے روزگار بھی جن کے یہاں بیویاں نہیں ہیں۔ UP والوں کی خصوصیت وہی ہے جو ایک زوال پذیر تمدن کے نام لیواؤں کی ہوتی ہے۔ دہلی اجڑ چکی، اودھ کا چراغ گل ہو گیا، پروانے خاکستر ہوئے، بزم کی بساط درہم برہم ہو گئی، عیش و طرب کی محفلیں سونی ہوئی، علم و فضل کے سوتے خشک ہوئے، بادشاہ اور بادشاہتیں ختم ہوتی ہیں، کبھی جلد کبھی دیر میں، لیکن ان کے تمدنی اثرات جلد نہیں زائل ہوتے۔ دہلی، آگرہ، متھرا، لکھنؤ، الہ آباد، قنوج، فیض آباد، بنارس ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن کے سرچشمے رہے ہیں۔ سیاسی و انتظامی در و بست کے اعتبار سے دہلی UP سے علیحدہ صحیح، لیکن تمدنی نقطۂ نظر سے وہ UP سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان قدیم کا جائزہ لیجئے، آریہ، ہندو، جین اور بدھ متوں کی تعلیم، تہذیب و تمدن
ان کے شعر و ادب، ان کے سورما اور ساونت، ان کے دیوی دیوتا، ان کے رشی اور منی، ان کے شاعر و ادیب، ان کے کرشن اور رادھا، سب اسی خاک سے اٹھے اور یہیں آسودہ خاک ہیں۔ یوپی کو ان پر فخر ہو یا نہ ہو، اس کا فخر کرنا حق بجانب ہو یا نہ ہو، لیکن اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ جہاں ایسے اور اتنے ڈرامے کھیلے جا چکے ہیں، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے خمیر میں کیسے کیسے عناصر کی آمیزش نہ ہوگی، اور ان کا مظاہرہ کس کس طور پر کہاں کہاں نہ ہوا ہوگا۔ اسلامی حکومت اور ہندوستانی تمدن کا آخری نقشہ دہلی کے اسٹیج پر نظر آتا ہے، جہاں سے معمولی چلتی پھرتی تصاویر تھوڑے عرصے کے لیے اودھ کے افق پر جلوہ گر ہوتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے غدر کے ہنگامے میں خاک و خون میں مل جاتی ہیں۔ سلطنت ختم ہوئی اور اپنے نقوش ان لوگوں میں چھوڑ گئی جو اس کے علم بردار نہیں ہو سکتے تھے، صرف سوگوار ہو کر رہ گئے۔ گزرے ہوئے تمدن کی خوبی اور خرابی دونوں یوپی کے حصے میں آئیں۔ جس کو تمدن کہتے ہیں وہ بڑے عرصے میں بنتا سنورتا ہے اور بڑے عرصے میں مٹتا ہے۔ دہلی پر آفتیں نازل ہوئیں، متواتر اور پے بے پے جو لوگ دہلی کے چشم و چراغ تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر نے فیض آباد اور لکھنؤ کے بام و در روشن کیے، اور کچھ عرصے کے لیے لکھنؤ کے کوچے دہلی کے اوراق مصور بن گئے۔ لیکن جس فلک نے دہلی کو لوٹ کے برباد کیا تھا، اس نے لکھنؤ کو بھی اجاڑ دیا۔ لکھنؤ سے تمدن کا مرکز مٹیا برج کلکتہ کو منتقل ہوا۔ چنانچہ لکھنؤ سے کلکتہ تک چلے جائیے، اب بھی آپ کو معلوم ہوگا یہاں سے گزرا ہے ابھی ایک باتجمل کارواں۔ یہ تاریخ کی دھن سی فضا تھی جس میں میں نے مٹتے ہوئے نقوش کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب مٹتی ہوئی تہذیب و تمدن کے سوگواروں پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ قدیم و جدید دور حکومت کے اس دور کے اور اس میں قدیم ہندو زمانے سے لے کر صرف عہد مغلیہ تک کے سلطنت و تمدن کے نشیب و فریب شامل ہیں۔ علم بردار وارث یا مرثیہ خاں کی حیثیت سے یوپی والوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مٹتے ہوئے تمدن کے آثار باقی سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں۔ سرحد یا ساحل سے دور ہونے کے سبب سے نووارد اقوام سے ان کا سابقہ یک بہ یک نہیں ہوتا تھا اور فوری تغیرات کا اثر ان تک بہت کم پہنچتا تھا۔ یہ لوگ صرف ان اثرات کے حامل ہوتے تھے جو تمدن میں اچھی طرح راسخ ہو چکے ہوتے تھے۔ اس بیان کی تصدیق اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ان مقامات کا جائزہ لیں جن کا جغرافیائی اعتبار سے حملہ آور اقوام سے سب سے پہلے اور سب سے بعد سابقہ پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ان مقامات کے لوگ یا تو ہر نئی قوم میں گھل مل جاتے ہیں اور یہ صحیح اور صالح تمدن کے عین منافی ہے، یا اگر جغرافیائی اعتبار سے دور دراز مقام پر واقع ہوئے تو پھر ان کا کسی خاص تمدن سے سابقہ ہی نہیں پڑتا تھا، جس کا اثر و انجام یہ ہوتا تھا کہ ان کا تمدن فرسودہ ہو کر بے جان ہو جاتا تھا۔ اس کی تشریح پانی کے قدرتی دھارے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ جب کوئی دھارا پہاڑ سے برآمد ہو کر میدان کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں بڑا زور ہوتا ہے، اس کے ساتھ سنگریزوں کا انبار اور خس و خاشاک کا تمار ہوتا ہے۔ دھارا اپنی پوری قوت اور تمام لوازم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور نشیب و فضاعت کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ مسطح میدان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا زور کم ہو جاتا ہے، سنگریزے اور خس و خاشاک تہہ نشین ہو جاتے ہیں، اس کی رفتار ہموار و متوازن ہو جاتی ہے۔ یہی حالت نئی اقوام اور ان کے تہذیب و تمدن کی ہے۔ جو ملک یا اقوام نئی تہذیب و تمدن کی سب سے پہلی فکر سے دوچار ہوتے ہیں وہ تمدن کے اعتبار سے ہمیشہ متغیر اور منقلب ہوتی رہتی ہیں۔ دراصل ان کا کوئی تمدن نہیں ہوتا۔ یوپی کی مثال اس میدان کی سی ہے جہاں پہنچ کر تمدن کے دھارے سنگریزے اور خس و خاشاک سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔
اس کی مثال افریقہ کے بعض ان جھیلوں سے بھی دی جا سکتی ہے جس میں نئے دھارے جوش و خروش سے گرتے ہیں، لیکن جھیل کی دوسری سمت سے دوسرے دھارے سکوت اور سلامت روی کے ساتھ برآمد ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے آپ میری سنجیدہ معابی یا نثر گفتاری سے اکتانے لگے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان مثالوں کے بغیر بعضوں کو یہ اندازہ لگانا دشوار ہوتا کہ یو پی کے لوگ کیسے ہیں، ان کا تمدن کیا ہے اور ان کی سیرت کے خصائص کیا ہے۔ یو پی کے لوگوں میں آپ سب سے بڑی خوبی یا خرابی یہ پائیں گے کہ وہ وزادار و زیادہ ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بحیثیت کلاس یا جماعت کے اسلاف کی روایت اور ان کے کارناموں کو وقتی مسئلہ یا مفاد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ ہوا کے رخ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ ان چیزوں کو جو ہوا کی زد میں ہوتی ہیں۔ یہ صفت معقول بھی ہے اور نامعقول بھی۔ وہ زمانے کے رجحانات سے کم اور نسبتاً بہت دیر میں متاثر ہوتے ہیں، تا وقت یہ کہ زمانہ المعاجز رجحانات خود ان کے رجحانات سے کم و بیش توازن یا ہم آہنگ نہ ہو پائیں۔ ان کی طبیعت کی یہ افتاد ان کو زمانے کے بعض ترقی پذیر صلاحیتوں سے یا تو بالکل مستفید نہیں ہونے دیتی یا بہت دیر میں مستفید کرتی ہے۔ یو پی کی سست روی یا سلامت روی پر چاہے ہنس لیجیے یا ان کا ماتم کیجیے، ہندوستان کا اصلی تمدن اور کا وزن اور وقار یو پی کی اسی دیر آشنائی اور کمگیری سے وابستہ ہے جس پر دوسرے حصے ملک والے پہلے ہنستے ہیں اور بعد میں اس کی تقلید کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اسے معزز بھی گردانتے ہیں۔ جیسا میں نے اشارتاً بطور اصول پہلے عرض کیا تھا، یہ باتیں یو پی کے اس حصے میں زیادہ پائی جاتی ہیں جو دہلی سے نسبتاً دور واقع ہے۔ مثال کے طور پر پورب یا اضلاع مشرقی کو پیش کروں گا جن میں لکھنؤ بھی شامل ہے۔ وہ لکھنؤ جس کے بارے میں میر نے کہا تھا، کیا بود و باش پوچھو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویرانہ کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ وہ لکھنؤ جس کے بارے میں ملکی تحریکوں میں جہاں تک ہندوستان کے سرداروں کا تعلق ہے، یہ استثنا میرا ذاتی خیال ہے کہ یو پی کے لوگوں کی نظر کا افق زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ وہ صوبہ جاتی حقوق یا مراعات پر بہت کم جھگڑتے ہیں۔ اور نہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسرے صوبے والے آل انڈیا قسم کے مسائل کی اہمیت کو مقامی اور صوبہ جاتی حقوق کے مقابلے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یو پی والے ہر مسئلے کے نشیب و فراز کو نسبتاً زیادہ رواداری اور وسیع النظری سے پرکھنے کے عادی ہیں۔ جاہ، دولت، عمارت و سربلندی سے وہ کچھ اس طور سیر ہو چکے ہیں کہ ان کے حصول میں مقررہ سطح سے نیچے اترنے میں بہت تامل ہوتا ہے۔ مسابقت کے میدان میں یہ رویہ کامیاب نہیں ہوتا اور دنیا عمل میں یہ طریقہ کار کبھی مفید نہیں، لیکن یو پی والے اپنی خصوصیت کو ابھی زائل نہیں کر پائے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک کسی زبان کے تلفظ کا تعلق ہے، ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یو پی کے لوگ زیادہ صحیح تلفظ کرنے پر قادر ہیں، اور میں کچھ ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ فیض کچھ اس زبان کا ہے جو یو پی میں بولی جاتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنی خیرات پر چڑھا کر ہموار اور سبک بنا لیتی ہے، اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے۔ یہ باتیں تو پڑھے لکھے بے روزگاروں جیسی ہوئی، جس سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ گھبرانے لگے ہوں گے۔ اب کچھ گھریلو باتیں ہونی چاہیے۔ یو پی میں عام قاعدہ ہے کہ محلے کا سب سے بڑا بوڑھا محلے کا سردار ہوتا ہے۔ اب سے پہلے جو لوگ نوکریاں کرتے یا کوئی اور پیشہ اختیار کرتے، وہ پینشن لے کر یا کاروبار سے منہ موڑ کر گھر بیٹھتے تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا کہ وہ محلے کے چھوٹے بچوں کو گھیر کر اپنے یہاں بٹھا لیتے اور ان کو تعلیم دیتے اور ان کے اخلاق کی نگہداشت بھی کرتے۔
شادی ناطے میں بھی ان کی صلاح لی جاتی۔ لوگوں کے یہاں شادی غمی کے موقع پر یہ ان کے یہاں پہنچ کر انتظام کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کی منظوری یا منشا بغیر نہ میت اٹھائی جاتی نہ دلہن کا ڈولہ۔ لوگ عید یا تہوار منانے کے لیے نکلتے تو پہلے محلے کے سردار کے یہاں حاضر ہوتے اور اسی کی سرکردگی میں تہوار مناتے باہر جاتے۔ محلے کے سردار کی موجودگی یا منظوری کے یہ معنی تھے کہ کام ٹھیک ہوا اور اس میں کسی چلا کی گنجائش نہیں۔ یوپی کے شرفا میں دستور ہے کہ گھر کا بڑا ہمیشہ مردانے میں رہے، وہ ہمیشہ کھانا کھا کر باہر آئے گا اور گھر میں جو کچھ موجود ہو یا بھلی بری چیز پکی ہو وہ باہر بھیج دی جائے گی، جہاں صاحب خانہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کھائے گا جو اس کے یہاں بحیثیت مہمان یا ملاقاتی مقیم ہیں یا اس وقت موجود ہے۔ صاحب خانہ صرف رات کو زنان خانے میں جائے گا، وہ بھی اس وقت جب باہر کے سب لوگ کھا پی کر رخصت ہو جائیں یا آرام کرنے لگے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ باہر نکل آئے گا۔ پورب میں رئیس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر وقت مکان پر موجود ہو اور جو لوگ اسے گھر آئیں ان کی خاطر مدارات کرے، ان کی ضروریات کا کفیل بنے اور ان کی عزت کرے۔ وہاں یہ بات معیوب ہے کہ لوگ کسی کے گھر جائیں اور وہ زنان خانے میں ہو، اسے گھر کے سردار کی حیثیت سے ہمیشہ مردانے میں ملنا چاہیے۔ قصبات اور دیہات میں ہر اجنبی سرائے میں جانے یا بھٹکنے کے بجائے سیدھا بستی کے سردار کے پاس جائے گا۔ قیام کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ صاحب خانہ کے ساتھ خورد و نوش میں شریک ہوگا، ہنسی مذاق سیر و شکار سب کا ساتھی رہے گا۔ یوپی کے رؤسا میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو مقروض نہ ہو اور جس کی جائیداد تباہ نہ ہو چکی ہو، لیکن ان کی وزاداری میں ابھی بہت کم فرق آیا ہے۔ یوپی میں یہ چیز نہایت معیوب سمجھی جاتی ہے، کوئی ملنے والا پانی مانگے اور اس کو صرف پانی دے دیا جائے۔ گھر میں روکھا پھیکا جو ہوگا وہ پیش کیا جائے گا، جس کو چکھ لینا آداب مہمان میں سے ہے۔ آپ کسی کے یہاں جائیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ یکا یا تانگے کا کرایہ خود ادا کر دیں یا اپنے گھر وہاں کے تحائف لے جائیں تو اس کی قیمت خود ادا کریں۔ یہ میزبان کا حق ہے جس کو وہ حتی المقدور ضرور بجا لائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ یوپی کا ایک حصہ میں نے ایسا بھی پایا ہے اور یہ پورب سے بہت فاصلے پر ہے، جہاں بڑے بڑے رئیس بھی کھانا یا چائے کے وقت حاضرین کو چھوڑ کر اٹھ جائیں گے اور کھا پی کر واپس آ جائیں گے۔ یہی نہیں، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف ایک پیالی چائے خود منگا کر پی لیں گے اور حاضرین میں سے کسی سے اخلاقت بھی نہ پوچھیں گے کہ وہ شریک ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ایک صاحب کے وسیع دسترخوان پر تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ صاحب خانہ اور معززین کے لیے کھانے رکھے گئے اور ہریجن قسم کے شرکا کو گھٹیا قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ پورب والے یہ سن کر یقیناً بدحواس ہو جائیں گے۔ یوپی سے نئی تحریکیں بہت کم شروع ہوئی ہیں اور نئی تحریکوں کو یہاں فروغ بھی وہ کم ہوتا ہے، لیکن جس تحریک کو یوپی والے قبول کر لیں اس پہ وزن اور وقار ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چیز بغیر عمر طبعی تک پہنچے مرتی مٹتی نہیں۔ یہاں والوں پر جمود اور ایک طرح کی افسردگی ضرور طاری ہے اور ان کو ہر جدید چیز لذیذ نہیں معلوم ہوتی۔ ان کے شعر و ادب کا بھی یہی حال ہے، لیکن ان کے دل و دماغ ٹھٹرے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان پر جیسی جیسی مصیبتیں نازل ہوئیں اور جیسے جیسے دن انہیں دیکھنے پڑے ہیں، ان سے ہندوستان کے دوسرے حصے کے ملک والوں کو بہت کم سابقہ پڑا ہے۔ تمدن کے مختلف مدارج میں مصائب کی تلخی بھی مختلف درجے کی ہوتی ہے۔ ایک آفت نیم متمدن جماعت کے لیے برائے نام تلخ ہو سکتی ہے، لیکن وہی آفت نہایت درجہ متمدن جماعت کے لیے نہایت درجہ المناک ہوتی ہے۔ یوپی والوں کی حالت اور حیثیت کو اسی معیار سے جانچنا پرکھنا چاہیے۔ آخر میں میر کی ہنسی فریاد کسی قدر تغیر کے ساتھ ایک بار اور سن لیجیے۔ کیا بود و باش پوچھو مغرب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے۔ یوپی جو ایک خطہ تھا عالم میں انتخاب، یوپی جو ایک خطہ تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔
لیکن شاید وہ دن بھی دور نہیں جب کسی یو پی والے ہی کے بارے میں آپ کہہ اٹھیں گے ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہ تھا آج کا انشائیہ، کل پھر آؤں گا اور سناؤں گا۔